बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ के साथ ही आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे इदारे को, हमारी पूरी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। प्रोग्राम का बाकायदा पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनको खुश आमदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है। माशाल्लाह, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इन्हीं के साथ साथ एक नाज़मा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अक्सर व बेशतर आप देखते हैं हमारे चैनल पे और दीगर चैनल्स पे भी इनको देखते हैं। सैयद रेहान अनवर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सैयद रेहान अनवर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको भी हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। अब माशाल्लाह आते ही हम चाहते हैं कि आपका कलाम शामिल करते हैं आपकी आवाज़ में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। अपने सजदों पे यकीन दे हमको, अब्रे रहमत सी ज़मीं दे हमको। कर दे कुछ ऐसा करम कि बदल जाए फिर हम तेरे हो के रहें, तेरे रास्ते पे चले। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी रहमत के तलबगार हैं हम, ये बजा है कि गुनाहगार हैं हम। हाँ गुनाहगार हैं हम, हाँ से आकार हैं हम। तू है रहमान व रहीम, तू है गफ्फार व करीम। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। अपने सजदों पे यकीन दे हमको, अब्रे रहमत सी ज़मीं दे हमको। हम तेरे हो के रहें, तेरे रास्ते पे चले। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह 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 अल्लाह। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जाने। मुफ्ती साहब, हम आपसे आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि रबीउल अव्वल की आमद है इंशाल्लाह। आज मगरिब के बाद या कल तक जो है वो पता चल जाएगा। तो रबीउल अव्वल के महीने की अहमियत और फजीलत पर आज आप रोशनी डालिए। दीन इस्लाम में कितनी अहमियत है रबीउल अव्वल के महीने की? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि इस्लामी तौर पे साल के 12 महीने हैं और उन 12 महीनों के अंदर 4 महीने हुर्मत वाले हैं और उन 4 महीनों के अलावा एक ऐसा महीना भी है कि जिसका नाम माह रबीउल अव्वल है। यानी ये वो माह मुबारक है जिसके अंदर इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में तशरीफ़ लाए
اور جب میرے آقا تشریف لائے تو عرش کے رب نے قرآن میں حکم دیا، سورۃ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں کریں۔ سبحان اللہ۔ فلیفرحوا یہ مطلق حکم ہے کہ چاہیے کہ وہ خوشی کریں۔ اب یہاں پر کوئی قید نہیں ہے کہ رات میں کرنی ہے، دن میں کرنی ہے، ہفتے کو کرنی ہے، اتوار کو کرنی ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں خوشی کریں، کیونکہ اصول فقہ کا ایک قانون ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے اور جو قید والی چیز ہوتی ہے وہ اپنی قید کے ذریعے جاری رہتی ہے۔ تو جب قرآن میں حکم آیا مطلق تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب چاہیں جس وقت چاہیں پورے سال میں جس مہینے میں چاہیں محبوب کی آمد کی خوشی منایا کریں۔ ویسے تو اللہ کی بے پناہ خوشیاں ہیں، اللہ نے بڑے بڑے انعامات دیے ہیں، کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان فرمایا، لیکن جب یہ عظیم نعمت آئی تو عرش کے رب نے فرمایا کہ لوگوں میرا ایک ہی محبوب تھا، میں نے وہ بھی تمہیں عطا فرما دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا کہ ان میں اپنا محبوب رسول بھیج دیا۔ تو یہ اللہ کا ایک حکم ہے، ربیع الاول کے آتے ہی استقبال ربیع الاول منانا چاہیے، اور استقبال کس انداز میں کرنا ہے، میلاد کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، کس طرح کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو عشق مصطفیٰ بتایا جائے، اپنے محبوب کی عظمت کے بارے میں بتایا جائے، محبوب کی محبت کے بارے میں بتایا جائے، تعظیم کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ اگر رسول اللہ کی محبت کسی کے دل میں نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ قرآن کریم ہے نا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، یہ قرآن ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیویاں، تمہارے اہل خانہ، تمہارے مال جن کے ضائع ہونے کا تمہیں خوف ہو، اور تمہارے یہ خوبصورت بنگلے محلات، اگر یہ ساری چیزیں محمد عربی سے زیادہ محبوب ہے نا، تم ایماندار نہیں ہو۔ مالک ایمان کب آئے گا؟ تو فرمایا کہ اگر ایمان چاہیے تو عشق مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، محبت مصطفیٰ میں آنا پڑے گا، تو پھر تمہیں ایمان ملے گا۔ اور اس قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ بخاری شریف اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے، وہاں حدیث پاک ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر بھی موجود ہے، معجم کبیر کی جلد 3 صفحہ 299 پہ بھی موجود ہے، اور حدیث کی کتاب ہے کنز الامال، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 31 پہ اور حدیث نمبر 70 ہے۔ میرے آقا نے بیان فرمایا کہ وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک تو میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ محمد عربی سے محبت نہ کر لے۔ اور اسی حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک دوسری سند کے ساتھ موجود ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ عشق مصطفیٰ نہ ہو۔ تو روح ایمان، مغز ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ یہاں پر علامہ کے ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کے سینے میں عشق مصطفیٰ آ گیا تو پھر اس کو مانگنا نہیں پڑے گا کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، بلکہ عرش کے رب پوری دنیا کو اس کے قدموں میں رکھ دے گا۔ تو یہ میلاد کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، اس انداز سے استقبال کریں۔ بالکل مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں، لوگ روزے بھی رکھنا چاہتے ہیں، وظائف بھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو کون سے دن کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ کیا 12 ربیع الاول کا روزہ رکھیں یا 11 ربیع الاول کا روزہ رکھیں؟ اس مہینے میں کتنے روزے رکھ سکتے ہیں مسلمان؟ بہت زبردست سوال ہے۔ میں تو آپ کو وہ روزہ بتاتا ہوں جس روزے کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھا گیا، عن سئل یوم اثنین یا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 819 ہے۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس روزے کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے بیان فرمایا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن عرش عرا کے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبوب کی آمد کا مہینہ ہو تو 12 ربیع الاول کا دن ہو، تو 12 ربیع الاول کے دن محبوب جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر روزہ رکھنا چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ کتنے رکھنے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ ایک روزہ تنہا رہ جاتا ہے، صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ تنہا کسی کو بھی نہیں رہنا چاہیے، ایک کے ساتھ دوسرا ملا دینا چاہیے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے
تو اس ماہ مبارک کے اندر کوئی 12 روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم 12ویں کا روزہ تو لازمی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دن امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہی صحابہ اکرام کا بھی معمول تھا۔ صحابہ اکرام، اما عائشہ فرماتی ہیں وعن عائشہ قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر میلادہما عندی، آپ نے تو باقاعدہ یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق اور میرے بابا جان خود یہ جو ہے نا میرے آقا کا میلاد مناتے تھے، اور میلاد کس انداز میں ہوتا تھا، یعنی آپ کی آمد کی باتیں، آپ کی ولادت کی باتیں، آپ کے پیدائش کے تذکرے، اور اس روزے اور اس میلاد کے بارے میں ترمذی کتاب کا نام ہے، اس کی 5ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 599، وہاں پر باقاعدہ ایک باب ہے باب ما جاء فی میلاد النبی، یعنی کہ حضور کو یاد کرنا، حضور کی باتیں کرنا اور حضور کی آمد پر حضور کی یاد میں روزے رکھنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وظائف کا وہ مفتی صاحب نے بتایا نہیں، وظائف کس طرح سے پڑھنے چاہیے، درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس مہینے میں تو زیادہ افضل ہے۔ لوگ روزے رکھنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیا چیز جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں۔ دیکھیں علماء اکرام نے، امام کسلانی، امام زرقانی، امام اسقلانی نے لکھا کہ دیکھیں جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی محبت کی چند نشانیاں ہیں اور کچھ حقوقات ہیں۔ میرے آقا کے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان حقوقوں کے اندر سب سے پہلا حق یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اب ذکر کیسے کیا جائے؟ ذکر سے مراد اس کو یاد کرنا، اور یاد کرنے سے مراد یہ کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا، یعنی کثرت کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ 500 عام لم تفتکر ابدا، کہ جو بندہ دن میں 500 مرتبہ مجھ محمد عربی پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا کھانا پینا جانے اور حسنین کا نانا جانے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی سند عطا فرما دی، یعنی درود پڑھنا۔ جب بندہ کو درود پڑھتے، درود ایک ایسی چیز ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی بھی بندہ جب پڑھتا ہے نا، وہ فاسق ہو، گناہگار ہو، فاجر ہو، جیسا بھی ہو نا، جب بندہ درود پڑھتا ہے نا، وہ درود اس کا ہر حالت میں قبول ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ فاسق فاجر کا کیسے؟ کیونکہ درود کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا اللہ میری تو کیا مجال کہ میں اس گناہگار زبان سے تیرے یار کا نام لوں، تیرے محبوب پر درود پڑھوں، مالک و مولا میری طرف سے تو اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج دے، میری طرف سے اپنے محمد عربی پر رحمتیں بھیج دے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی بھیجو۔ پہلے رب نے رغبت دلائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، پھر آگے حکم دیا، یعنی پہلے شوق دکھایا، پہلے ان کو بتایا اس کی اہمیت کتنی ہے۔ فرمایا ایک ہی کام ہے جو میں کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں محمد عربی پر درود پڑھتا ہوں۔ ایمان والو تم بھی محبوب پر درود پڑھا کرو۔ اب حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا کہ آقا آپ کے غلام تو پوری دنیا میں موجود ہیں، تو آقا ان کا درود پڑھنا آپ تک پہنچایا جاتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بالکل تم مجھ پر درود پڑھا کرو، اور مجھ پر تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے باقاعدہ تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے والدین کے ناموں کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آ گیا میرے ذہن میں، کہتے ہیں کہ جی یہاں پر محبوب تو جب موجود تھے تو درود پڑھتے تھے، اب محبوب تو روزہ رسول کے اندر ہے اور تم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہو، تو درود کا کیا فائدہ؟ تو یہاں پر ایک سائنسی نقطہ ہے اور ایک عقلی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر موبائل کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کو استعمال کرتے ہیں، ہیلو بولتے ہیں، ہماری آواز پوری دنیا میں جاتی ہے۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ موبائل آپ کا پیغام لے کر کیسے جاتا ہے؟ تو سائنس کہتے ہیں کہ جی ہواؤں میں سیارے چلتے ہیں، وہ سیارے آپ کی آوازوں کو لے کر جاتے ہیں۔ تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ یار یہ سیارے آپ جیسے عام بندوں کا پیغام لے کر جا سکتے ہیں، جس محبوب کی خاطر پوری کائنات کو بنایا گیا، کیا محبوب پر پڑھا جانے والا درود و سلام مدینہ نہیں پہنچا سکتے؟ یہ تو میرے محبوب کی سماعت پر سلام ہو، محبوب کی سماعت پر درود و سلام ہو۔ محبوب فرماتے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو نا، میں بظاہر روزے کے اندر فرمایا میں تمہارے درودوں کی آواز سنتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سب سے بڑا وظیفہ اس ماہ مبارک کے اندر یہ کہ درود پڑھیں، اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ محبوب محمد عربی کی یاد میں میلاد منائیں، محبوب کی آمد کی باتیں کریں، محبوب کی عظمت کی باتیں کریں۔ اور پھر دوسرا جس سے محبت کی جاتی ہے، اگر وقت ہو تو بتا دیں۔ جی بالکل۔ اچھا دوسرا حکم، دوسرا حق، اور دیکھیں جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا، تو اس کی چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں محبت کرنے والے پر۔ ان ذمہ داریوں کے اندر سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرنا، اور دوسری ذمہ داری جو قرآن نے بیان کیا نا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
یعنی محبوب کی اتباع کرنا. یہ کیا محبت ہوئی کہ بندہ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور نماز کے لیے آئے نا بندہ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور چہرے پر داڑھی نہ سجائے. بندہ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، محبوب جو فرما رہے وہ نہ کرے. بندہ کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن محبوب کی تعظیم نہ کرے، محبوب کا ادب نہ کرے، یہ سب بیکار ہے. اور تیسرا حق جو ہے وہ یہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. بس محبوب نے جو فرما دیا اس کے آگے سر خم تسلیم کرنا، سوچنا نہ کہ یہ کروں یا نہ کروں. ابو بکر صدیق جیسا ایمان چاہیے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کفار نے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے پہر میں جی لامکانوں سے ہو کر آ گیا تو آپ مانیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بات بعد میں کرنا، پہلے یہ بتاؤ یہ بات کی کس نے ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے یار محمد عربی نے کی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے محمد نے بات کی ہے تو میں بغیر توقف کیے بغیر سوچے اب بھی اور اسی وقت تصدیق کرتا ہوں کہ میرے بابو کی زبان سے جو نکل جاتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہوتی ہے. اور پھر جو چوتھا حق بیان کیا گیا ہے 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر 9 ہے. فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ آیت کہتی ہے کہ محبوب جب تشریف لے آئے نا تو تم ان پر ایمان لانا. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لانا ہے، وتعزروہ اس کی تعظیم کرنی ہے، وتوقروہ اس کی توقیر کرنی ہے، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس نے ترتیب دیکھیں، رب نے پہلے بیان فرمایا کہ اللہ رسول پر ایمان لانا، پہلے اللہ پر ایمان کی بات کی پھر رسول کی بات کی تاکہ کوئی بندہ صرف اللہ کو مان کر یہ نہ کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا. پھر فرمایا کہ وتعزروہ وتوقروہ محبوب کی عزت کرنا، محبوب کا ادب کرنا، محبوب کی تعظیم کرنا، حرمت رسول کا خیال کرنا، عزت رسول کا خیال کرنا. پھر آخر میں جا کے حکم فرمایا کہ اب تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اے مالک یہ ترتیب اس انداز سے کیوں رکھی گئی؟ میرے رب نے فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر صرف خدا خدا کہے تو محبوب کا نام نہ لے تو فرمایا کہ وہ نہیں پہنچ سکتا. یہاں پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر مفر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے پر ایمان لانے کے فوری بعد حکم ہے کہ محبوب کی تعظیم کرنا. پتہ یہ چلا کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ کی بات کی، پھر اس کے بعد آگے اللہ کا ذکر کرتے رہے لیکن محبوب کا ادب نہیں کیا، محبوب کی عزت کی حفاظت نہیں کی، پہرے داری نہیں کی، فرمایا بیکار ہے. یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے جواہر البحار. بات کنٹینیو کرتے ہیں مفتی صاحب، یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتے سے. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کو دیکھنا ہے آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام مسکراتے سے. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی جانب، بات ادھوری چھوڑ کے گئے تھے، مفتی صاحب وہیں سے پوری کریے گا. جی لتؤمنوا باللہ ورسولہ پر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے کس ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا. پہلے ایمان لانے کی بات کی، پھر درمیان میں بات کی تعظیم اور توقیر کی. پتہ یہ چلا کہ نقطہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. یہاں پر علماء مفسرین کرام نے اپنے اپنے قلم اٹھائے اور آگے اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں ہم جیسے طلباء کے لیے، ہم جیسے عام بندوں کے لیے، تاکہ وہ سمجھ جائیں. اس کتاب کا نام ہے جواہر البحار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251 پہ لکھا گیا کہ اوجب علینا تعظیمہ توقیرہ و تحریمہ و محبتہ. یہاں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر واجب کر دیا محبوب کی تعظیم کرنا، محبوب کی عزت کرنا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی حفاظت کرنا، محبوب کی حرمت کی حفاظت کرنا. اور علامہ اسماعیل حقی روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 678 ہے. آپ فرماتے ہیں کہ واجب تعظیمہ فی حال حیاتہ و بعد حیاتہ و روزتہ. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ جو فرمایا نا کہ محبوب کی تعظیم کرو توقیر کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جب بظاہر دنیا میں تھے تو اس وقت بھی لازم تھا محبوب کی تعظیم کرنا. اب جو محبوب روز رسول کے اندر موجود ہے نا تو اس وقت بھی لازم ہے محبوب کی تعظیم کرنا، محبوب کی توقیر کرنا. کس انداز میں کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا. اب اگر کوئی بندہ اس بات پر عمل نہیں کرتا، محبوب کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، محبوب کی عزت کی بات نہیں کرتا، اگر محبوب کی شان میں کہیں پر کوئی بدتمیزی یا کہیں پر کوئی گستاخی کی جاتی ہے، وہ اگر زبان تک یا اپنے اختیارات استعمال نہیں کرتا، فرمایا مومن نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قرآن نے سب سے پہلے بتا دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتَوَقِّرُوهُ. اگر اس ایک نقطے کو سمجھ لیا جائے، آج ملک پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ لوگ بد مذہب گمراہ لوگ کفار لوگ محبوب کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں 2018 میں جب ہالینڈ نے گستاخی کی تو ہر بندے نے اپنا رد عمل پیش کیا، جس سے جتنا ہو سکتا تھا جو زبان
زبان کے ذریعے کر سکتا ہے اس نے زبان سے کیا، جو ہاتھوں سے کر سکتا ہے اس نے اس سے کیا، کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ ایک مومن کامل کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کی عزت پر پہرا دے. اگر پہرا نہیں دے سکتا تو سمجھ لے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. اب دیکھو جب وہاں پر گستاخی ہوئی تو ہمارے ہاں علماء نے اپنا حق ادا کیا، عوام نے اپنا حق ادا کیا. وہیں پر میں نے اس وقت بھی ایک واقعہ سنا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک کرکٹر ہے خالد لطیف، اس نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا کہ وہ گستاخ ہے جو کہ میرا ایمان ہے اور میری پوری زندگی کا اتنا سرمایہ. اس نے یہ کہا کہ میرے محبوب کی محبت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اس نے ایک بیان جاری کیا تھا اپنا کام کرتے ہوئے کہ اگر اس کو کوئی بندہ اس کا سر کاٹ کر لائے تو میں اس کو 30 لاکھ روپے دوں گا. لوگوں نے پوچھا کہ اتنا کیوں چیلنج؟ انہوں نے کہا میری زندگی کی کمائی اتنی تھی، یعنی کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس اس سے زیادہ بھی ہوتا نا تو میں محبوب کی عزت پر وہ بھی قربان کر دیتا. لیکن اس کا ری ایکشن کیا ہے، رد عمل کیا ہے ہالینڈ کی طرف سے؟ ابھی 3-4 دن پہلے انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ اس نے جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ ویڈیو بیان جاری کیا تھا، لہذا 12 سال کی قید ہے اس پر. اچھا، ہمارے ہاں ملک کے پاکستان کے اندر ہم اتنے بھی آزاد نہیں ہیں کہ اپنے ملک میں رہ کر کسی بدبخت کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اندرون خانہ ان کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس بندے کو ہمارے حوالے کیا جائے. اور مجھ سے بذات خود خالد کی بات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے. میں نے کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب جب نکلے گئے نا حضور کی عزت کے لیے تو میرے آقا خواب میں آئے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ میر علی تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. فرمایا کہ میں نے کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ نے محبوب کی عزت کی بات کیا. اس نے آگے بڑا جواب دیا، کہنے لگا میں گھبراتا نہیں ہوں، اگر میں خوشامدی ہوتا تو میں آج پاکستان میں موجود ہوتا، کھیل رہا ہوتا. کہتے شاید یہی وجہ کہ میں حق کی بات کرتا اور میں نے بات کر دی ہے. تو دیکھیں کہ اب پاکستان کے اندر رہنے والا بندہ اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ وہ اپنے موقف کی تائید کر سکے، اپنے حق کی بات کر سکے. تو باہر والے فیصلے سنا رہے، لیکن بدبختی کی یہ بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ باہر چلے جاتے ہیں. اب انہوں نے جب اپنے ایک شہری کے بارے میں آنے والے بیان کو برداشت نہیں کیا تو ہم پاکستانی محبوب محمد عربی کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اب سوچنا چاہیے اقداروں کو کہ ان کی غیرت جا گئی ہے کہ انہوں نے 12 سال کی قید لگا دی. یہ بھی تو کچھ کرے نا، یہ کہیں کہ تم نے اس پر قید لگے تو ہم تم سے ناطے رشتے سارے توڑتے ہیں. وہ بدبخت ہمارے پاکستان میں نہ آئے، جبکہ ایمان کی علامت ہے، محبت کی نشانی ہے. یہ ہر پاکستانی کو چاہیے کہ ہاتھ سے طاقت رکھتا ہے ہاتھ کا استعمال کرے، زبان سے طاقت رکھتا ہے زبان سے روکے. بہرحال جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش اولا کا رب ہے، محمد عربی کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. اقبال کا وہ جملہ کہ جب آپ نے دیکھا غازی علم الدین شہید کو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھتے رہ گئے اور درخانوں کا جو لڑکا ہے وہ بازی لے گیا، یعنی ایسے دیکھتے رہ گئے اور جڑا درخانہ دا منڈا سی وہ بازی لے گیا. پنجابی میں انہوں نے کہا تھا. تو بات یہی ہے، حضور کی عزت جو بندہ خیال کرتا ہے محبوب کی محبت کا، عرش اولا کا رب اس کو دنیا میں بھی بلندیاں دیتے تھے اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک مفتی صاحب آپ نے درود کا ذکر کیا تھا کہ درود جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. درود میں بھی لوگ کنفیوزڈ ہوتے ہیں کون سا درود سب سے زیادہ افضل ہے. درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بولتے ہیں اگر کسی کو یاد نہیں ہو، کیونکہ ہر کسی کو درود پاک نہیں یاد ہوتا. اور درود تنجینہ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کون سا درود سب سے زیادہ افضل ہے. بالکل. ایک صحابی رسول نے حضور کی بارگاہ میں آگے پوچھا، یا رسول اللہ کہ ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ پر سلام بھی پڑھتے ہیں، آقا وہ کیا انداز ہے، کس طرح پڑھنا چاہیے؟ روایتیں مختلف ہیں. حضور نے فرمایا کہ فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضور نے فرمایا کہ یہ درود پڑھنا ہے کہ مجھ پر بھی درود پڑھنا ہے، میری آل پر بھی درود پڑھنا ہے، میری ازواج پر بھی درود پڑھنا ہے اور میری جتنی اولاد ہے اس پر بھی درود پڑھنا ہے. یہ تو وہ درود ہے جو حضور کی حدیث سے ثابت ہے. اب رہی بات یہ درود ابراہیمی کی، وہ اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے. اچھا، لیکن یہاں پر میں یہ بتا دیتا ہوں، محبوب نے فرمایا جس درود کے اندر صرف مجھ پر درود پڑھا جائے، میری آل پر یا میری ازواج پر درود نہ پڑھا جائے، وہ درود نامکمل ہے. امام کسلانی، امام اسکلانی نے لکھا کہ وہ درود نامکمل ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا. انہوں نے عشق کی بات کی ہے، درود تو کوئی بھی پڑھو کامیاب ہوتا ہے، لیکن جس درود کے اندر محبوب کی اولاد پر، محبوب کی آل پر درود پاک پڑھا جائے وہ درود پاک فی الفور قبول ہوتا ہے. اور درود کی کئی اقسام ہیں، ان میں درود تنجینہ ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں پوچھا گیا آقا کو درود بتائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ تمہیں میں ایک ایسا درود بتا دیتا ہوں کہ جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام پڑھا کرتے تھے. تو وہ حضور نے جو درود بتایا تھا وہ یہ درود ابراہیمی تھا. اور درود ابراہیمی جو ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، آ کر کہتے ہیں کہ کوئی مجھے ایسا درود بتائیں جس سے میری مشکلات حل ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ جب 300 مرتبہ درود تنجینہ پڑھو، تمہاری جو بھی دل کی آرزو ہوگی، جو بھی حسرت ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، حل ہو جائے گی. مرید کو بتایا، مرید نے تقریباً 250 مرتبہ درود تنجینہ پڑھا تھا تو اس کی مشکل حل ہو گئی. سبحان اللہ. تو یعنی یہ درود تنجینہ ہو گیا، بڑا ہی فضیلت والا درود ہے. اور اسی طرح درود تاج ہو گیا. درود تاج ایک ایسا درود پاک ہے کہ جب بھی آپ درود پڑھیں
دیکھیں کیونکہ اس کے اندر محبوب کی لامکانوں پہ جانے کی بات ہے، محبوب کے گھوڑے کی بات ہے، اس میں ساری محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، محبوب کے عرش پہ جانے کی باتیں ہیں، فرش پہ رہنے کی باتیں ہیں. تو یہ درود پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے عرش کا رب اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو مفتی صاحب جن کو درود پاک نہیں یاد تو وہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ وہ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود کے زمرے میں آتا ہے، اس طرح کا بھی درود قابل قبول ہے. سبحان اللہ. آپ شامل کرتے ہیں ریحان کی آواز میں ایک بہترین کلام. جی ریحان. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم وسلم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، پیار دیتا تو بس مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودا مدینہ ہے. کیا بتاؤں
माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत खूबसूरत रेहान यहाँ पर शामिल करते हैं। ब्रेक नाज़रीन, आप लोग कहीं जाएगा मैं देखते रहिए मुस्कुराते से। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते से। बढ़ते हैं मुफ्ती साहब की जन्म। मुफ्ती साहब, लोग मिलाद भी बड़े प्यार से और बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, तो मिलाद मनाने का क्या सही तरीका है, क्या अंदाज़ है? क्योंकि बहुत से लोग जो है वो गलत तरीके से भी मिलाद में शिरकत कर रहे होते हैं, पूरी रात जागते हैं और जो उसकी ताज़ीम है उसका मतलब जो एक होता है ना मज़ा भी सही से नहीं ले पाते। तो किस तरीके से मिलाद मनाना चाहिए? जी बिल्कुल, पहले तो ये याद रहे कि मिलाद का मतलब होता है किसी मिलाद का मतलब पैदाइश, किसी की पैदाइश की बातें करना, तज़किरा करना। जिस तरह अमूमी तौर पर हम साल के बाद बर्थडे कर देते हैं और इस तरह हम यौम इकबाल मनाते हैं या यौम क़ायद-ए-आज़म मनाते हैं, यौम पाकिस्तान मनाते हैं और मदर डे मना रहे होते हैं, फादर डे मना रहे होते हैं, मज़दूर डे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि किसी शख्सियत के ज़िक्र को करने का नाम मिलाद होता है, यानी किसी को याद करना। तो ये तो एक ऐसी शख्सियत है कि ये सिर्फ साल के बाद मिलाद ना मनाएं, बल्कि इश्क वालों को, कलमा पढ़ने वालों को चाहिए कि महबूब को तो हर लम्हा याद करें। सुभान अल्लाह। अब मिलाद की कई सूरतें हैं। आप इनफिरादी तौर पर भी बैठ के कर सकते हैं, आप इज्तिमाई हालत में भी कर सकते हैं, आप दिन में भी कर सकते हैं, आप रात में भी कर सकते हैं, आप लोगों को बुलाकर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप ये जो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं ये भी मिलाद है। अगर आप ज़्यादा मिलाद नहीं कर सकते, लाखों रुपए नहीं लगा सकते लाइटिंग पे या बहुत बड़ा साउंड सिस्टम लगाने पे या इस तरह बत्तियां फूल लगाने से, तो कोई बात नहीं है। आप घर में बैठ जाएं, घर में बैठकर कोई ज़्यादा लंगर ना करें, आप कुछ भी ना बांटे, खाली मोहम्मद अरबी पर दरूद पढ़ते रहें, ये भी मिलाद है। खाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मनाते रहें, ये भी मिलाद है। महबूब की हदीसों पर अमल करते रहें, ये भी मिलाद है। तो रही बात ये कि मिलाद मनाना देखो ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। ये मोहब्बत वालों के लिए ये है कि वो अपने महबूब से अपने किया हुआ वादा निभाते हैं, अपने महबूब से वफ़ा का इजहार कर रहे होते हैं कि या रसूलल्लाह हम आपसे प्यार करते हैं और हम आपकी ग़ुलामी में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो हो गया इसका मफ़हूम और इसकी वजाहत हो गई। अब देखें, वो मिलाद जिस मिलाद के अंदर गैर शरई काम होते हों, ऐसा मिलाद नहीं मनाना। ऐसा मिलाद मनाने वाला बंदा बजाय सवाब कमाने के गुनाहगार होगा। अगर मिलाद तो मनाता रहा, पूरी रात जागता रहा, लाखों का खर्चा किया, लेकिन लग़वियात होती रहीं, उसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे लोगों को बुला लिया गया जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करते रहे, या ऐसे नात कलाम पढ़ने वाले आते रहे जो फासिक हैं, फाजिर हैं, गुनाहगार हैं, माशरे के बदतरीन लोग हैं और वो नात पढ़ के चले गए या वो कोई तकरीर करके चले गए। तो ऐसा मिलाद और इस तरह का मिलाद मनाने वाला बंदा पूरी रात जागा, सुबह नमाज नहीं पढ़ी, नमाजें पढ़ता ही नहीं है, तो उसको बजाय मिलाद के सवाब के उल्टा गुनाह मिलेगा, क्योंकि वो तो मजाक कर रहे हैं मिलाद के साथ। मिलाद ऐसा मनाना चाहिए कि जो अकीदत और मोहब्बत वाला हो, और जब मिलाद शरीयत के मुताबिक होगा, महबूब के बताए हुए रास्ते के मुताबिक होगा, नमाज भी वक्त पर हो, मिलाद भी मनाएं, अपने मदारस को भी देखें, अपने मसाजिद को भी देखें, नमाज भी बर वक्त पढ़ें, और फिर उसके बाद क्या सवाब मिलता है ये बड़ी अजीम बात है। मैं इसका सवाब बयान करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर महबूब की आमद पर काफरों ने भी खुशियां मनाई है ना, तो आज के रब ने तो उनको भी नवाज दी है। सुभान अल्लाह। अबू लहब काफिर है जिसके बारे में कुरान कहता है तब बतियत अबी लहब व तब, और इसको जब इसकी लौंडी ने आकर खबर दी थी ना, आकर कहा था मुबारक हो तुम्हारे अब्दुल्ला के यहाँ एक उनका तुम्हारा भतीजा हुआ है, तो उसने कहा कि तूने मेरे भतीजे की खबर सुनाई है, लिहाजा अब तुझा मैंने तुझे आज़ाद किया। अपनी उंगली से जैसे इशारा किया ना, ये रिवायत लोग कहते हैं बड़ी ज़ईफ़ रिवायत है, मैंने कहता हूँ कि मानने के लिए तैयार हो जो हमारे पास दलाइल हैं। ये हदीस पाक अबू लहब वाली जो है बुखारी शरीफ किताब निकाह और बाब है किताब निकाह व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम, और इसकी 5वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 1961 है। जिस मकतबे से ये किताब शाया हुई है उसका नाम है मकतबा इब्ने कसीर, बैरूत का ये मकतबा है, और इसका सफ़ा नंबर 1961 है, हदीस नंबर है 4813। और यही हदीस पाक जो है आप मोजम कबीर की मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक के अंदर देख सकते हैं। इसकी जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर है सफ़ा नंबर 307 है और हदीस नंबर है 13955। मकतबा इस्लामी इसका नाम है, ये भी बैरूत का छापी हुई किताब है। और इसके अलावा तबकात इब्ने साद इसकी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 108 पर भी ये रिवायत देखी जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनके अंदर ये रिवायत मिलती है कि अबू लहब ने खुशी इस बात पर नहीं मनाई थी कि आमना कलाल नबी रसूल तशरीफ ले आया, उसने फ़कत इतना कहा था कि मेरा भतीजा आया, मैंने तुझे आज़ाद किया। घर वाले ने जब देखा पूछा क्या बना, कहता है मेरे अमाल या तुम्हारी वजह से तो मुझ पर कुछ शफकत नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर पीर का दिन और पीर की रात जब आती है ना, कहते हैं जिस उंगली से मैंने महबूब की खुशी में अपनी लौंडी को आज़ाद किया था, उस उंगली से मैं अपनी प्यास को बुझा लेता हूँ, जब उसको मुंह में डालता हूँ तो उससे मुझे पानी मिलता है। तो इससे ये पता चला कि अगर काफिर
حضور کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، تو ان کو جب اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعمتیں دے سکتا ہے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ محبوب کے غلام کلمہ پڑھنے والے اگر محبوب کی آمد پر صحیح معنوں میں میلاد سجائیں تو عرش اولا کر اب ان کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب صدقہ دے سکتے ہیں اس مہینے میں کثرت سے؟ صدقے کی کتنی فضیلت ہے؟ صدقہ تو کیا صدقہ روزانہ دینا چاہیے، لیکن یہ ربیع الاول ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ جو بھی عمل کرتے ہیں نا در حقیقت وہ میلاد ہی کہلائے گا، کیونکہ آپ صدقہ کر رہے ہیں تو صدقہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ، لہٰذا ہم زیادہ سے زیادہ صدقات کرتے ہیں۔ محبوب کی آمد کا مہینہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، محبوب کی آمد کا مہینہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن خوانیاں کروائیں، میلاد خوانیاں کروائیں۔ صدقہ تو وہی ہے نا، حضور نے فرمایا رد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جب آپ اپنی حلال کمائی محبوب کے میلاد پر لگائیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جو میلاد پر خرچ کرتا ہے اس کا کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی جس نے میرے محبوب کی آمد پر میلاد کی خوشی میں ایک درہم بھی خرچ کیا نا ایمان کی حالت میں، تو فرمایا کہ مایا رفیقی فی الجنہ، جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عمر پاک فرماتے ہیں کہ جس نے محبوب کی عظمت کے لیے محبوب کی میلاد کی خوشی میں ایک درہم چند پیسے خرچ کیے، فرمایا کہ وہ عمر فاروق کے ساتھ ہوگا۔ مولا علی فرماتے ہیں جس نے محبوب کی آمد میں خوشی منائی، فرمایا کہ وہ ایمان کامل کے ساتھ جائے گا۔ تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں، محبوب کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، ان کے میلاد کی خوشیاں منانا، صدقات کرنا، یہ ایمان کی سلامتی کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ اپنے معاشرے کے اندر ایک پیغام دینے کا بہترین ذریعہ اور بہترین مہینہ ہے یہ کہ اس ماہ مبارک کے اندر محبوب کی عزت، محبوب کی تعظیم، ادب بہت بہترین کام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جمع کر لے تو پوری رات جاگتے ہو، اللہ نے راتوں کو سکون کے لیے بنایا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے راتوں کو سکون کے لیے بنایا، لیکن جو حضور کے غلام ہوتے ہیں نا ان کا سکون سونے کے اندر نہیں ہوتا، ان کا سکون جو ہوتا ہے ذکر مصطفیٰ کے اندر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کہتے ہیں محفل میں جمع کر لے تو اکیلے میں بیٹھ کے کر لو، تو پھر جواب یہ بنتا ہے کہ جو اکیلے میں بیٹھ کر کرنا چاہیے، بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کو محبوب کی تعظیم کے بارے میں، محبوب کے ادب کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، تو ہم میلاد میں لوگوں کو جمع کر کے بٹھا کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی یہ شان ہے، تاکہ وہ لوگ جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتہ چل جائے۔ تو اس کی یہ ساری حکمتیں اور یہ ساری مصلحتیں ہیں۔ بالکل مفتی صاحب، اپنے بچوں کے اندر کیسے جو ہے وہ محبت مصطفیٰ جگائیں، ان کو کس طریقے سے بتائیں؟ اسکولز میں جو ہے وہ باقاعدہ تربیتی پروگرامز ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے اسکولز میں پڑھائی پہ تو فوکس کیا جاتا ہے لیکن دینی تعلیمات پر فوکس نہیں کیا جاتا اتنا۔ دیکھیں اگر ہم غیر ممالک کی بات کریں نا تو وہاں پر باقاعدہ پڑھائی کے لیے ان کو نصابی کتب نہیں پڑھائی جاتی، نصابی کتب سے پہلے ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں اس کتاب کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے لیکن یہ تربیت ہے پہلے یہ سیکھیں۔ اور ان غیر ممالک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ماؤں کا دن آتا ہے تو عالمی سطح پر ماؤں کی عزت کو اجاگر کرتے ہیں اور بچوں کو بلا کر پہلے باقاعدہ ان کو تربیت دی جاتی ہے، سکھلائی دی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر جہاں چھوٹے چھوٹے پرائمری سطح کے اسکول ہیں یا سیکنڈری سطح کے اسکول ہیں یا کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، ان کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں کہ جہاں آپ نصابی کتب پڑھا رہے ہیں نا ان نصابوں کے اندر اگر چلو آپ نہیں شامل کر سکتے، کم از کم ان کی تربیت میں یہ بات لازمی شامل کر لیں۔ ہفتہ وار ایک تربیت ہونی چاہیے کہ آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ان کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اول درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، جو تقریباً ہر ماں کوشش کرتی ہے کہ میرا بچہ یا میری بیٹی بڑے ہو کر رسول اللہ کے غلام بنے۔ پھر دوسری تربیت گاہ جو ہوتی ہے وہ ادارے ہوتے ہیں جہاں پر آپ تعلیم کے لیے بچوں کو چھوڑتے ہیں۔ اگر اداروں کے اندر ہی یہ چیزیں، یہ تربیتیں نہیں دی جائیں گی تو ہمارے بچے ناکام ہوں گے۔ اغیار کے بچوں کو اپنی تاریخ کا پتہ ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے خلفاء راشدین کے ناموں کا پتہ نہیں ہے۔ اغیار کے بچوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کے پاروں کا نہیں پتہ۔ غیر کے بچوں کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہمارے بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وضو کا فرض کتنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارا المیہ ہے، اس پر بہت ضروری ہے کہ عمل کیا جائے، کوشش کی جائے، اور جہاں دنیاوی تعلیم ہو وہاں کے ساتھ دینی تعلیم دی جائے، قرآن پڑھایا جائے، حدیثیں پڑھائی جائیں۔ اور آپ کے اگر اسلام سے دوری ہوگی نا تو بڑے سے بڑا ڈاکٹر، یونیورسٹیز، بڑی لیول پہ پڑھنے والا بندہ جب آئے گا نا تو وہ ماں باپ کو بھی ایک ہاتھ سے سلام کرے گا۔ اگر آپ اس کو اسلام کی تربیت گاہ میں داخل کروا دیں گے تو وہ جب ملنے کے لیے آئے گا اول بات تو یہ وہ جھک کر ملے گا، دوسری بات یہ کہ ماں باپ کا ہاتھ چوم کر بولے گا کہ بابا جان آپ کیسے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کا ایک مقام ہے۔ اسلام سے دور رہیں گے تو ماں باپ بھی اپنا مقام کھو بیٹھیں گے، اولاد کو بھی کھو بیٹھیں گے، مقام بھی کھو بیٹھیں گے۔ لہٰذا آپ یہ ماہ ربیع الاول محفلیں کریں، محفلوں میں بچوں کو بتائیں، بچوں کو بٹھا کر میلاد منائیں، محبوب پر درود پڑھیں، ان کو کہیں کہ یہ ہمارے آخری نبی ہیں اور یہ حضور ختم النبیین ہیں، تو ان کو ختم نبوت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ بالکل، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ریحان آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلا سیگمنٹ اختتام پذیر ہو رہا ہے، جاتے جاتے شامل کرتے ہیں ریحان کی آواز میں خوبصورت کلام۔ جی
کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، میری عمر رواں اب ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے اور ہاتھوں میں روضے کی جالی، میں مدینے سے کیا گیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا